नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबर। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से कबल तेलंगाना कांग्रेस एमपीज पर इस्तीफे वापस लेने पार्टी हाई कमान का दबाव, एमपीज को स्पीकर के फैसले का इंतजार। बीबी नगर निम्स हॉस्पिटल की कैंसर हॉस्पिटल में तब्दीली पर हुकूमत का गौर, तेलंगाना कायदीन की शदीद मुखालिफत। शाम तक गवर्नर को इस्तीफा देने येदियुरप्पा को बीजेपी हाई कमान की हिदायत, चीफ मिनिस्टर इतवार को इस्तीफा पेश करने पर अटल। शाम में बशारुल असद की फौज का जुल्म जारी, 20 मुजाहिरीन को गोलियां मार दी गई, मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कशीदा। लीबिया के सरकारी टेलीविजन के दफ्तर पर नेटो का हमला, नामालूम हमलावरों ने बागियों के सुप्रीम फौजी कमांडर को हलाक कर दिया। और ईरान अल-कायदा के माबैन खुफिया माहिदा, दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों के लिए ईरान की सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। और अब देखेंगे खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी हाईकमान अब तेलंगाना के पार्टी एमपीज पर दबाव डाल रही है कि वो अपने इस्तीफों से दस्तबरदार हो जाएं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इन एमपीज को अपने इस्तीफे वापस लेने की तरगीब दी जा रही है। अरकान असम्बली के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए जाने के बाद एमपीज के इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर मीरा कुमार ने कोई फैसला अब तक नहीं लिया है। कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहती है कि एमपीज के इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर कोई फैसला करे, इसलिए इन कायदीन पर जोर दिया जा रहा है कि वो अपने इस्तीफों से दस्तबरदार हो जाएं। दूसरी जानिब तेलंगाना के एमपीज में बेचैनी पाई जाती है और वो स्पीकर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने ज़िले नलगुंडा में वाक़े निम्स हॉस्पिटल को पूरी तरह से कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील करने का फ़ैसला लिया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी काम शुरू कर दें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही तेलंगाना कायदीन हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालिफत कर रहे हैं। इन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हॉस्पिटल को मल्टी सुपर स्पेशलिटी का दर्जा दिया जाए और वहाँ कैंसर के साथ साथ तमाम अमराज के इलाज की सहूलत मुहैया की जाए। सीबीआई ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मजीद 6 कंपनियों को नोटिसें जारी कर दी हैं और इनके असासों की तफसील फराम करने की हिदायत दी है। इन कंपनियों में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के असासों की सरमायाकारी का पता लगाया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर सीबीआई धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही है। दूसरी जानिब जगन के हामी इस इक़दाम को मरकज़ की साजिश करार दे रहे हैं। तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी और मुलाजिमीन जेएसी की जानिब से जहां एक तरफ 1 अगस्त से मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज का ऐलान किया गया है, वहीं सीमांध्रा जेएसी ने 31 जुलाई को मुत्तहदा रियासत की तायद में 1 लाख तलबा की रैली निकालने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना मुलाजिमीन ने हुकूमत की जानिब से एस्मा कानून के निफाज के इंतवा को मुस्तरद कर दिया है और वो एहतजाज से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर अटल हैं। रियासत के साहिली अजला में गुज़श्ता कई घंटों से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। विजयवाड़ा गुंटूर में बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। कल रात से ही इन इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि आइंदा 24 घंटों में साहिली आंध्रा और तेलंगाना के अजला में मज़ीद बारिश होने के इम्कानात हैं।
کرناٹک میں سیاسی بحران چیف منسٹر یدیورپا کے حامی ارکان اسمبلی کی مہم سے نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ یدیورپا نے اپنا استعفیٰ پارٹی کے صدر کو سونپ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود 75 اراکین اسمبلی ان کی اقتدار سے بے دخلی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے مرکزی قائدین ارون جیٹلی اور راجناتھ سنگھ نے آج صبح بنگلورو میں یدیورپا سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے تفصیلی بات چیت کی۔ بی جے پی ہائی کمان نے یدیورپا کو شام تک استعفیٰ دینے کی ہدایت دی ہے، لیکن چیف منسٹر دوسری جانب کل استعفیٰ دینے پر اپنے فیصلے پر اٹل ہے۔ ذرائع کے مطابق یدیورپا نے کہا ہے کہ ان کے جانشین ان کے تائیدی ارکان کے حامی ہونا چاہیے۔ کرناٹک میں جاری سیاسی تبدیلیاں بی جے پی کی مرکزی قیادت کے لیے نیک شگون نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اگر یدیورپا اور ان کے حامی اپنے موقف پر بضد رہے تو پھر ریاست میں صدر راج یقینی ہوگا۔ شام کے انسانی حقوق کے ادارے سواسیہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے جمعے کو ملک بھر میں کم از کم 20 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ شام میں حکومت کی برطرفی اور آزادی کا مطالبہ کرنے والے پرامن مظاہرین کو سیکورٹی فورسز مسلسل تشدد کے ذریعے دبا رہے ہیں۔ اس ادارے کے مطابق جمعے کو ملک بھر میں ہونے والے بیشتر احتجاجی مظاہروں کے دوران فورسز نے پرامن مظاہرین پر راز گولیاں چلائیں۔ سواسیہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ساحلی شہر لذاقیہ، وسطی شہر ہما اور ہومس اور جنوبی شہر درا سمیت مختلف علاقوں میں ہلاک ہونے والے 20 افراد کی فہرست ہے۔ نیٹو نے تریپولی میں لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویژن کے سیٹلائٹ ڈشز کو نشانہ بنایا ہے۔ مغربی دفاعی اتحاد نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد معمر قذافی کی دہشت پر مبنی نشریات کو روکنا تھا۔ نیٹو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قذافی حکومت کی جانب سے شہریوں کو منظم انداز سے دھمکانے کے لیے اس ٹیلی ویژن کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں نیٹو کی یہ کارروائی ضروری تھی۔ نیٹو کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کارروائی کس حد تک مؤثر ثابت ہوئی اس کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ باغی رہنماؤں کی کونسل نے کہا ہے کہ نامعلوم حملہ آوروں نے اس کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر عبدالفتاح یونس اور ان کے 2 مددگاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ عبری قومی کونسل کے سربراہ مصطفیٰ عبدالجلیل نے بتایا کہ یونس اور ان کے کرنل عہدے کے دونوں مددگار فوجی معاملے پر آپریشن جوڈیشل کمیٹی کی سنوائی میں شرکت کے لیے پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں ملوث مسلح گروہ کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترکی کے آرمی چیف آف سٹاف اور تمام ملٹری کمانڈ حکومت کے ساتھ ایک تنازع پر مستعفی ہو گئی ہے۔ جنرل ایسک کسار حالیہ دنوں میں ترکی کے وزیر اعظم کے ساتھ کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، تاہم وہ بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں کے ساتھ مستعفی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت کا تختہ گرانے کی کوشش میں مبینہ طور پر ملوث فوجی افسروں کی گرفتاری پر استعفے دیے ہیں۔ دوسری جانب ترکی کے صدر عبداللہ گل نے جنرل نجت اوزل کو مسلح افواج کا نیا چیف آف سٹاف مقرر کیا ہے۔ ایران کے خلاف الفاظ کی جنگ میں غیر معمولی اضافہ کرتے ہوئے امریکہ نے تہران حکومت پر القاعدہ کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دہشت گرد تنظیم القاعدہ کو افغانستان اور پاکستان میں رقوم اور کارکنوں کی نقل و حمل کے لیے ایرانی سرزمین کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ باراک اوباما کے دور صدارت میں پہلی بار امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف آن ریکارڈ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ایک خصوصی معاہدہ کیا ہے۔ امریکی حکومتی عہدیدار نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ تہران القاعدہ کو راست سپورٹ کر رہا ہے۔ چند مبصرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے الزامات صدام حسین پر بھی لگائے گئے تھے۔ 8 سال قبل صدام حسین اور القاعدہ کے قریبی تعلقات کے بارے میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات نے عراقی جنگ کے بارے میں عوامی رائے تبدیل کرنے میں غیر معمولی رول ادا کیا تھا۔ کراچی میں جمعے کی رات تک پرتشدد واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 وکلاء فہیم ریاض اور سلیم بھٹی بھی شامل ہیں۔ ان دونوں وکلاء کا تعلق مسلم لیگ نون سے بتایا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لائرز فورم کے مطابق فہیم ریاض نواز شریف کے وکلاء کی ٹیم کا حصہ تھے۔ وہ مسلم لیگ لائرز فورم سندھ کے چیف آرگنائزر بھی تھے، جبکہ محمد سلیم بھٹی لائرز فورم سندھ کے نائب صدر تھے۔ بار کونسل سندھ کی جانب سے قتل پر احتجاج کے طور پر ہفتے کو عدالتی کارروائی کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔
واقعہ کراچی کی سب سے بڑی شاہراہ فیصل پر FTC کے قریب پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ایک کار پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار دونوں وکلاء موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں 7 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ادھر پاکستان کے ہی جنوبی مغربی شہر کوئٹہ کے ایک نواحی علاقے میں 11 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ہونے والے اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں سے کم از کم 10 شیعہ مسلمان ہیں۔ اعلیٰ پولیس عہدیدار جمیل احمد نے خبر رساں ادارے AFP کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مسلح افراد نے شیعہ مسلمانوں کو لے جانے والی ایک مسافر وین کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 10 شیعہ مسلمان اور ایک راہگیر ہلاک ہو گیا، جبکہ 4 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ ناظرین، آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز سے قبل تلنگانہ کانگریس MPs پر استعفے واپس لینے پارٹی ہائی کمان کا دباؤ، MPs کو اسپیکر کے فیصلے کا انتظار۔ بی بی نگر نیمز ہاسپٹل کی کینسر ہاسپٹل میں تبدیلی پر حکومت کا غور، تلنگانہ قائدین کی شدید مخالفت۔ شام تک گورنر کو استعفیٰ دینے یدیورپا کو BJP ہائی کمان کی ہدایت، چیف منسٹر اتوار کو استعفیٰ پیش کرنے پر اٹل۔ شام میں بشار الاسد کی فوج کا ظلم جاری، 20 مظاہرین کو گولیاں مار دی گئی، مختلف شہروں میں صورتحال کشیدہ۔ لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویژن کے دفتر پر نیٹو کا حملہ، نامعلوم حملہ نے باغیوں کے سپریم فوجی کمانڈر کو ہلاک کر دیا۔ اور ایران القاعدہ کے مابین خفیہ معاہدہ، دہشت گرد اپنی کارروائیوں کے لیے ایران کی سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں، امریکہ نے لگایا الزام۔ یہ تھا 4TV دوپہر خبر، آپ کے دوست کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ ڈریم انڈیا گروپ آپ کے لیے لائے ہیں ڈریم سٹی بالاپور گیٹڈ کمیونٹی، 3 بیڈ روم کا انڈیپینڈنٹ ہاؤس، کار پارکنگ کے ساتھ، صرف 15 لاکھ روپے میں۔ ڈریم سٹی۔